وأصلي على نبي الأمي وآله الطاهرين وأصحابه المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في الكلام المجيد وبرهان الرشيد ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمود رب العالمين خاتم النبيين اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على بدر الكمال اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على شفیع جمیع الانام بعد زحمت بدرگاہ مجیب الدعوات خالق کائنات جل وعلا و درود بحضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم حضرت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ معزز سامعین حاضرین علماء کرام وارثان منبر و محراب اصحاب عقل و بینش اہل محبت و طریقت جانثار ناموس رسالت محافظ عقیدہ ختم نبوت محبی فی اللہ غازی محمد ثاقب شکیل جلالی حفظہ اللہ العالی امیر تحریک تحفظ اسلام انٹرنیشنل اور دیگر سٹیج پر جلوگر قابل قدر شخصیات آج کی یہ بابرکت اور روح برور تقریب سعید محبی فی اللہ محمد نعیم جلالی نے بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ جانشین رسول خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ذکر خیر کی سجائی ہے۔ اللہ رب العزت اس انتظام و انسلام کو اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول و منظور فرمائے اور اس کے جملہ برکات و ثمرات سے منتظمین و حاضرین کو مالا مال فرمائے۔ یقیناً ایسی ہستیوں کے ذکر مبارک کے اثرات اور اس کی بے شمار برکات ہیں، اس لیے کہ صالحین کا ذکر مبارک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی کے اندر انسان کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، اور جہاں نیک اور پارسا ہستیوں کا ذکر خیر کیا جائے وہاں اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حاضرین، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس کو صالحین کی سردار
मुकर्रबीन की सालार और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन की जमात के रहबर और रहनुमा की हैसियत रखते हैं। यकीनन आपका मर्तबा और मकाम जो सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान फरमाया, इससे वाज़ेह हो जाता है कि आपकी बारगाह अक़दस में जब सवाल रखा गया सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ात मुबारक के हवाला से, तो आपने इरशाद फरमाया, हुवा सय्यदुना व खैरुना व अहब्बुना इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु कौन है? सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हम सब के उम्मत मोहम्मदिया के सरदार जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों में से सबसे बेहतरीन जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु। और तीसरी बात बड़ी कमाल इरशाद फरमाई, इसके अंदर आपकी फजीलत को भी बयान फरमाया और वो उसूल और कायदा भी बयान फरमा दिया कि उम्मत मोहम्मदिया का सरदार कौन होता है और उम्मत मोहम्मदिया में से बेहतरीन कौन होता है। आपने फरमाया, अहब्बुना इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन है जो हमारे आका जनाब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों में पूरी उम्मत मोहम्मदिया से सबसे ज्यादा महबूब है? वो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर। मालूम ये हुआ कि जो मुस्तफ़ा करीम की निगाहों में महबूब हो वही उम्मत की निगाहों में महबूब होता है। वही सुहागन जो पिया मन भाई आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो महबूब है वही उम्मत मोहम्मदिया का महबूब है। और ये सिर्फ ये नहीं कि हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान अक़दस है, बल्कि हदीस मुबारका की जो अक़साम हमने असातिज़ा से पढ़ी हैं उनमें जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें वो भी आपका फरमान अक़दस है, और जो आप करें वो भी आपकी हदीस मुबारका है, और जो अमल आपके सामने किया जाए और आप उस पर मना न फरमाएं वो भी आपकी हदीस मुबारका है। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु का महबूब होना मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये अर्ज किया गया और आपने इसे सिर्फ ये नहीं कि इस पर खामोश रहे हैं बल्कि इसे पसंद भी फरमाया और इसकी तस्दीक भी फरमाई। इब्ने असाकर के अंदर मौजूद है, जिस तरह कोई सना खान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात शरीफ पढ़ रहा हो, आप कहें भैया आला बरेलवी का कलाम हमें सुनाए, हमें हजरत पीर बेन अली शाह साहब गोलवी रहमतुल्लाह अलैह का कलाम सुनाए। भाई नात शरीफ तो आप पढ़ ही रहे हैं, हजरत मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह का कलाम हमें सुनाए। इसी तरह मेरे आका जनाब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलवाया, फरमाया तेरे नातिया कसीदे तो बड़े मौजूद हैं, क्या मेरे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की कोई मदह भी लिखी है, आपकी कोई मनक़बत भी लिखी है? तो हजरत सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, हाँ मैंने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की मदह लिखी है, आपकी मनक़बत लिखी है। इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया जनाब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर लिखी है तो उसे सुनाओ।
حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا ثانی اثنین فی الغار المنیف، سبحان اللہ، دو میں سے دوسرے جب پاک غار کے اندر موجود تھے، سبحان اللہ، کرتاف العدو بھی اذ صعد جبلا، دشمن نے ان کا طواف کیا جب وہ بلند پہاڑ پر تشریف فرما تھے۔ کان حب رسول اللہ قد عالہ من البریۃ لم یعدل بہ رجلا، سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جانی گئی، مخلوق میں سے اس مرد کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں محبت کا معاملہ۔ جب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے یہ عرض کیا کہ کائنات میں مخلوق میں سے کوئی بھی ہستی نہیں جتنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں محبوب ہے، سبحان اللہ، تو ابن عساکر نے لکھا کہ حضرت جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مدح سن کے مسکرائے بھی اور ارشاد فرمایا قد صدقتا، اے حسان تو نے سچ ارشاد فرمایا۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے جو اس قدر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں محبوب ہے۔ حدیث مبارکہ کے کلمات پڑھتے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو قلبی تعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ واضح ہوتا ہے۔ آپ نے وہ حدیث مبارکہ علماء کرام سے سن رکھی ہوگی جس میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، جنتی سارے ہیں، سارے سرکار کے صحابہ ہیں جنہیں آپ نے یہ بشارت بیک وقت عطا فرمائی۔ وہ مبارک 10 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جوان اقدس ہے، لیکن حدیث مبارکہ کے اندر ترتیب دیکھیں تو سب سے پہلے جنہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی گئی وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب مبارک حدیث مبارکہ میں فلاں جگہ پر میں موجود تھا، جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود تھے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ موجود تھے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ موجود تھے، میں نے یہ کام کیا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ کام کیا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے یہ کام فرمایا، فلاں جگہ پر میں بھی گیا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تشریف لے کے گئے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی تشریف لے کے گئے، دیگر صحابہ اکرام کے نام بھی آتے ہیں، لیکن جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اپنے مصاحبین کے نام ذکر کیے جاتے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے اسماء مبارک لیے جاتے ہیں، تو جہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جس عمل کے اندر بھی موجود ہوں، سب سے پہلے نام نامی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ قلبی توجہ، قلبی بیان اور قلبی تعلق کا ناطہ ہے کہ زبان سے پہلا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ساتھ ہے۔ ایک مرتبہ ام المومنین صدیقہ کائنات، محبوب کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال بھی کر لیا، چونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا یہ طریقہ مبارکہ تھا کہ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل پر غور کیا کرتے تھے، سیکھتے تھے ان سے چیزیں، ان سے اخذ کرتے تھے، ہر کام اور فعل پر توجہ ہوتی تھی۔ مائی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سوال رکھا کہ حضور جب آپ اپنے اصحاب کرام رضوان اللہ اجمعین کا نام نامی لیتے ہیں
تو سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نام لیتے ہیں. اس کی وجہ اور اس کا سبب کیا ہے؟ تو امام الانبیاء سید الانبیاء جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کے نام کو صرف میں ہی پہلے نہیں دیتا بلکہ اللہ رب العزت نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نام کو پہلا فرمایا. سبحان اللہ. اور یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تقدیم کا معاملہ کہ اللہ رب العزت کو بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نام نامی پہلے لینا یہ پسند ہے اور محبوب ہے. یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مرتبہ اور مقام آپ کی شان اس بات سے واضح ہوتی ہے کہ وہ سفر جو جان جوخوں کا سفر تھا، جو مشکلات سے بھرا ہوا سفر تھا، جو مصائب اور خطرات کے سامنے کا سفر تھا، جس سفر کے اندر قریش نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ اگر کوئی آدمی کسی کیفیت کے اندر بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے تو اسے 100 سرخ اونٹ بطور انعام دیے جائے. عربوں کے اندر سب سے بڑا یہی انعام تھا جو انعام انہوں نے اعلان کر رکھا تھا. ایسے سفر کے اندر جس شخصیت کی سنگت کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے جس شخصیت کی خدمت کو پسند فرمایا وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. ہمارا کام تصحابہ بے ابی بکر ہے. تفسیر امام حسن عسکری کے اندر موجود ہے کہ رب تعالیٰ نے آپ کو حکم فرمایا کہ سفر ہجرت کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمتوں کو قبول فرما. سبحان اللہ. تو یہ مبارک سفر جو اتنا مشکلات بھرا تھا اور اتنے شدائد اور مصائب کا سامنا اور اتنے خطرات موجود تھے، جس کے لیے اس طرح کی منصوبہ بندی فرمائی گئی. دیکھیں مکہ شریف سے مدینہ شریف کا سفر بالکل دوسری سمت پر ہے اور غار ثور بالکل دوسری سمت پر ہے. اور پھر وہاں 3 دن کی اقامت کا فیصلہ اس لیے تھا کہ تلاش کرنے والے اب آدھا سفر سمجھے مکمل ہو چکا ہے. اس کے بعد آپ نے سفر کا آغاز فرمایا. کتنی مصلحت موجود تھی، کتنی تدبیر موجود تھی. دیکھیں اس کے اندر ہمارے لیے بھی اسوہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سبق دے رہا ہے کہ جب بھی دشمن کا مقابلہ ہو، جب بھی ایسا کوئی معاملہ ہو تو صورت میں تدبیر کیا کرو، منصوبہ بندی اور پلاننگ کیا کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 دن غار ثور کے اندر ٹھہر جانا، کتنی بڑی منصوبہ بندی موجود تھی اس کے اندر. اور پھر اس مرحلے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر پیش رہے. صرف آپ بھی خدمت کرتے رہے. دیکھیں انسانوں کا معیار ایک جیسا نہیں، ہر ایک کا حوصلہ ایک جیسا نہیں، ہر ایک کی سوچ اور فکر ایک جیسی نہیں. وہ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کا انتخاب اللہ رب العزت کے حکم سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لیکن غار ثور کے اندر ٹھہرے ہوئے اقامت کے دنوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے خدمت نہیں فرماتے رہے بلکہ آپ کا پورا خاندان خدمت کرتا رہا. حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے کھانا بنا کے غار ثور کے دہانے پر جا کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ کھانا ہر روز پیش فرماتی تھی. جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے شہزادے سارا دن اشراف قریش کے ساتھ گزارتے. جتنی خبریں نہیں موصول ہوتی، ان کی جتنی منصوبہ بندی معلوم ہوتی، شام کو جا کر غار ثور کے دہانے پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ معلومات پیش کر دیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا دن
قریش کی چراگاہ بطحا کے اندر وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، بطحا مکہ کے اندر، اور جب عصر کا وقت ہوتا تو غار ثور کے دہانے پر جا کر بکریاں کھڑی کر لیتے اور دودھ دو کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ سبحان اللہ۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خانوادے کا یہ تعلق کہ سارے خدمت کرتے رہے اور سب کو معلوم تھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرمائے۔ کسی کے دل کے اندر یہ وسوسہ نہیں پیدا ہوا کہ میں جا کے اشراف قریش کو اطلاع دوں اور 100 سورت قنوت کا انعام حاصل کروں۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مبارک خمیر تھا اور مبارک تخم تھا جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اولاد تھی۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی آپ کی اولاد پاک سے تھے۔ وہ غلام جو نسل در نسل غلام آ رہا تھا، جسے آزادی کی سوچ بھی موجود نہیں تھی، قربان جائیں اس کی عظمتوں پر اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی نگاہ کے فیض پر کہ پورے خاندان میں اس قدر عشق رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بانٹا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہوں تو 100 سورت اونٹ کی طرف یہ توجہ بھی نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی یہ تربیت تھی، یہ آپ کی نگاہ تھی اور یہ آپ کی صحبت کے اثرات تھے، جس کی وجہ سے پورے خانوادہ صدیقی عشق رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس قدر گرفتار ہو چکے تھے کہ زمانے کے اندر بڑے سے بڑا مال و متاع بھی، بڑی دولت بھی ان کی آنکھوں کو خیرہ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عظمت ہے کہ سفر ہجرت کے اندر ایک مرتبہ نہیں کئی گواہیاں موجود ہیں کہ ان مراحل پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی جان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر نشاور کرنے کا عزم کیا۔ ابھی سفر ہجرت کا آغاز ہے، غار ثور میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہیں ابھی ہوئے، تو کیفیت کیا ہے اس مستانے کی، شمع رسالت کے پروانے کی اور اسلام کے اس درخشندہ آفتاب کی کہ کبھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے ہیں، کبھی دائیں طرف چلتے ہیں، کبھی بائیں طرف چلتے ہیں اور کبھی پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب پوچھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہ کیا وجہ ہے، تو عرض کرنے لگے حضور پیچھے چلتا ہوں تو ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہیں دشمن آگے سے آپ پر حملہ نہ کر دے تو اپنے جسم کو بطور ڈھال آگے پیش کر دے۔ جب آگے چلنا شروع کرتا ہوں تو ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہیں دشمن دائیں طرف سے آپ پر حملہ نہ کر دے تو اپنے جسم کو دائیں طرف بطور ڈھال پیش کر دے۔ جب ذہن میں یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ دشمن کہیں بائیں طرف سے آپ کو حملہ نہ کر دے تو اپنے آپ کو بائیں طرف پیش کر دے۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، یہ جذبہ ہے عشق و محبت کا، یہ اخلاص اور للہیت ہے۔ اس انداز میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی جان کو نشاور کرنا چاہتے ہیں۔ غار ثور پر پہنچے تو وہ جذبہ عشق زبان پر آ گیا، وہ کیفیت جو راستے کے اندر موجود تھی اسے لفظوں کا روپ دے دیا گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ غار ثور میں اس وقت داخل نہیں ہوں گے حتی ادخلا، یہاں تک کہ میں غار ثور کے اندر پہلے داخل ہو جاؤں۔ حالانکہ اگر حفاظت کی ضرورت تھی، بظاہر مشرکین سے چھپنا مقصود تھا، تو وہ تو پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور میں پہلے جانا چاہیے تھا، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اسی جملے میں پہلے جانے کا سبب بھی عرض کر دیا، اور وہ سبب کیا ہے کہ ان کان فیہ شیء، اگر اس غار کے اندر کوئی ضرر دینے
والی چیز، کوئی موزی چیز ہو، کوئی تکلیف دینے والی چیز ہو، اصابنی، وہ مجھے پہنچ جائے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محفوظ رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، شان سیدنا صدیق اکبر، آستانہ علیہ بکھی شریف۔ حاضرین، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کس کس عمل پر غور کیا جائے، آپ کے کس کس طریقے پر غور کیا جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے امت محمدیہ کے لیے رہنما اصول قائم فرما دیا کہ جہاں بھی کمانڈر کسی جگہ پر موجود ہو تو اس کے سپاہیوں کو کیا کردار ادا کرنا ہے، اور کسی جنگی حکمت عملی کے اندر کمانڈر اور جنرل کا کردار کس طرح ہوتا ہے، اور سپاہی کو اپنی جان اس کی جان پر کس انداز میں نشاور کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ کیونکہ آپ محبت انوار الہیہ ہیں، آپ پر وحی شریف کا نزول ہو رہا ہے، دین اسلام کی تعلیمات کی آمد ہے، اس صورت کے اندر آپ کی حفاظت زیادہ ضروری ہے۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ رہنما اصول اور طریقہ آج بھی امت کی رہبری فرما رہا ہے۔ اور پھر غار ثور کے اندر قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عظمتوں پر کہ آپ نے اس کے سوراخوں کو بند فرمایا، ایک باقی رہ گیا تو ایڑی مبارک اس پر رکھ دی تاکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ آپ آرام فرما رہے ہیں، نگاہ صدیق اکبر چہرے مصطفیٰ پر اس قدر مرتکز ہے کہ سانس ڈس رہا ہے، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ڈسا، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی ایڑی مبارک کو وہاں سے ہٹایا ہے، اپنی گود مبارک کے اندر حرکت نہیں آنے دی کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے اندر خلل نہ آ جائے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو گوائیاں تھی جان مارنے کا عزم، غار ثور میں سانپ کے ڈسنے سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تو اپنی جان مصطفیٰ کریم پر وار دی۔ سانپ کا ڈسا کون بچتا ہے؟ یہ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم تھا کہ جب آنسو ٹپکے اور چہرے بددعا پر پڑے، سبب پوچھا کہ نہ آواز پیدا ہو رہی ہے نہ چیخ پیدا ہو رہی ہے، آنسو ٹپک پڑے ہیں، درد کی ایک کیفیت تھی، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کی حضور کوئی ڈسنے والا ہے جو پاؤں کو ڈس رہا ہے، اس کی تکلیف کے سبب سے یہ ہوا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایڑی کو ادھر لاؤ، لعاب دہن شریف ایڑی پر لگایا گیا، سانپ کے ڈسے کا درد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے جاتا رہا۔ جس کے پانی سے شاداب جانے جناں، جس کے پانی سے شاداب جانے جناں، اس دہن کی تراوت پہ لاکھوں سلام۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنی بڑی خدمت فرمائی اتنے ہی بڑے انعامات اور نوازشات بھی کیے گئے۔ غار ثور کے اندر اس قدر نگاہ مصطفیٰ سے فیض یاب ہونا کہ صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں مرتکز رہی۔ تصوف کی اصطلاحات کے اندر اسے توجہ اتحادی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ توجہ اتحادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرید اکیلا اپنے شیخ کے پاس موجود ہے اور مرشد اور شیخ صرف ہر طرف سے توجہ ہٹا کے صرف اپنے اس مرید اور عیادت مند پر توجہ فرماتا ہے۔ نقشبندی تصوف کے اندر جب ایسی توجہ اتحادی کسی کو حاصل ہوتی ہے تو وہ پوری کی پوری ظاہر اور باطن کے اندر اپنے شیخ کے رنگ کے اندر رنگا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ خواجگاں
حضرت خواجہ باقی باللہ دہلوی رحمہ اللہ نے اپنے نان بھائی کو اسی طرح کی توجہ سے نوازا تو کوئی نہیں پہچان سکتا تھا جب آپ حجرہ شریف سے باہر آئے کہ باقی باللہ کون ہے اور نان بھائی کون ہے۔ اور جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو توجہ اتحادی سے شرف یاب فرمایا تو مدینہ منورہ والوں کو پہچاننا مشکل ہو گیا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کون ہیں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ سبحان اللہ اور قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عظمتوں پر، آپ کی رفتوں پر اور آپ کے وفا کے انداز پر میں ہمیشہ کہتا ہوں کسی مرید نے اگر آداب طریقت سیکھنے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے سیکھے۔ اگر کسی شاگرد نے استاد کے ساتھ محبت نبھانے کا انداز سیکھنا ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے سیکھے۔ جب دور سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ محسوس کیا کہ عقبہ اولا اور عقبہ ثانیہ میں حاضر ہونے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے شرف یاب ہونے والے بھی ان کے لیے پہچاننا مشکل ہو گیا ہے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر مبارک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر کر دی تاکہ زمانے کو معلوم ہو جائے کہ خادم کون ہے اور مخدوم کون ہے، محب کون ہے اور محبوب کون ہے۔ خدمت کرنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مخدوم امام الانبیاء غار ثور کا مرحلہ ایسا مبارک مرحلہ ہے، اور یہ سنگت اور صحبت جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوئی اس کے یہ مبارک اثرات ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے راز میرے سینے کے اندر موجود تھے وہ سارے راز میں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سینے میں منتقل۔ سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ذات اقدس نے جو نبوت کے اسراروں کو اپنے سینے میں رکھتے تھے، وہ اسرار طریقت کے تھے، وہ اسرار شریعت کے تھے، وہ سارے اسرار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سینے میں منتقل۔ اور اس خدمت کا کتنا شرف ہوگا اور اس خدمت سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کتنے روحانی فوائد اور ثمرات حاصل ہوئے ہوں گے کہ جس کے بارے میں حضرت ام المومنین صدیقہ کائنات محبوب کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا کہ یہ آسمان پر جو ستارے موجود ہیں کیا ان ستاروں کی تعداد کے برابر کسی کی نیکیاں موجود ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے والد گرامی کی کتنی نیکیاں ہیں؟ تو جواب میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ساری نیکیاں ایک طرف اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی غار ثور کے اندر جو نیکی ہے وہ ایک طرف۔ سبحان اللہ۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عظمت کو بھی اجاگر فرمایا، اور یہ سفر ہجرت کی جو سنگت آپ کو نصیب ہوئی اس کی توقیر اور رفت کو بھی واضح کیا۔ غار ثور میں ساتھ رہنا اس سے کتنے شرف نصیب ہوئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرما دیا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فیصلے کو اس حد تک قبول فرماتے تھے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں کئی مرتبہ عرض کیا کہ میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، غار ثور کی سنگت و معیت مجھے عطا۔ یہ وہ غار ثور کی سنگت و معیت ہے
جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حصہ مبارکہ میں آئی، روحانی فیوز و درجات بھی حاصل کیے، نگاہ نبوت کے فیوز بھی حاصل کیے، اور ثمرہ اس قدر کہ انت صاحبی علی الحوض وانت صاحبی فی الغار، تو حوض کوثر پر بھی میرا ساتھی ہے، اس حال میں کہ غار ثور میں تو میرا ساتھی۔ سبحان اللہ۔ یہ انعام تھا غار ثور کی سنگت کا، جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ تو حوض کوثر پر بھی میرا ساتھی ہے۔ وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں کو شرمندہ ہونا چاہیے۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ غار ثور میں جب قریش کے افراد اور امیہ بن خلف غار ثور کے دہانے پر پہنچ گئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خوف لاحق ہو گیا۔ خوف نہیں انہیں لاحق ہوا، انہیں تو حزن لاحق ہوا تھا، جس کی قرآن مجید نے تصدیق فرمائی ہے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ خوف حاضرین اپنی ذات کا ہوتا ہے، اور حزن عربی زبان کے اندر غم کو کہتے ہیں۔ غم اپنا نہیں ہوتا، غم کسی متاع کے چھن جانے کا، غم کسی دولت کے چلے جانے کا ہوتا ہے، غم کسی قریبی عزیز کے جانے کا ہوتا ہے، غم ماں باپ کے جانے کا ہوتا ہے، غم اولاد کے جانے کا ہوتا ہے، خوف اپنی ذات کا ہوتا ہے۔ قرآن مجید، فرقان حمید سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کے حوالہ سے کتنی بڑی گواہی دے رہا ہے کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ غم کیجئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شک رب تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسلی عطا کی، اور کلام ربی کے اندر اس کو بیان فرما دیا گیا۔ یہ لا تحزن بتلاتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنی ذات کا خوف نہیں تھا، بلکہ انہیں حزن اس بات کا لاحق تھا کہ میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو کیا چہرہ دکھاؤں گا۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ مجھ سے پوچھیں گے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے تو میں کیا جواب دے سکتا ہوں؟ جب مجھے تاجدار حضرت شیر خدا سیدنا علی مرتضیٰ چہرہ ملائیں گے تو میں ان سے کیسے ملا سکوں گا کہ کیسے سفر ہجرت کے ساتھی ہو، کیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے ہو۔ جب حضرت طلحہ پوچھیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میں کیا جواب دوں گا؟ جب حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سوال کریں گے تو میں کیا جواب دوں گا؟ جب حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس بات کا حزن تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اس بات کا غم تھا، اپنی ذات کا خوف نہیں تھا۔ کلام ربی نے اپنی عظمت، آپ کی عظمتوں کو بیان کر دیا، آپ کی رفتوں کو اس انداز میں بیان کر دیا، اور پھر دیکھیں کتنا بڑا شرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو غار ثور کے اندر حاصل ہوا۔ ان اللہ معنا، بے شک رب تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ ہے۔ معزز سامعین، میت الہیہ ہم جیسے لوگوں کو بھی حاصل ہے۔ میت الہیہ صالحین اور نیکوکاروں کو بھی حاصل ہوتی ہے۔ میت الہیہ انبیاء علیہ السلام جیسی ہستیوں کو بھی حاصل ہوتی ہے، لیکن اس میت کے اندر بڑا فرق ہے۔ ہماری میت کا معاملہ یہ ہے کہ ہم علم الہی کے اندر موجود ہیں کہ ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ صالحین کو میت الہیہ حاصل ہوتی ہے، ان اللہ مع المتقین، کہ بے شک رب تعالیٰ کی ذات پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا جاتا ہے۔ صالحین مالک کے قرب کے درجے کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا مقام اور سب سے بڑا درجہ میت
میت الہیہ کا، سنگت الہیہ کا، وہ انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہوتا ہے۔ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ رب العزت ان کی مدد فرماتا ہے۔ جہاں میدان جنگ کے اندر ہو، اللہ رب العزت ان کے لیے نصرت کو بھیج دیتا ہے، اللہ رب العزت ان کی تائید فرماتا ہے، ان کے کہے ہوئے کو رب تعالیٰ پورا فرماتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو سب سے بڑا معیت کا درجہ حاصل ہے۔ ان اللہ معنا، بے شک رب تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار ثور کے اندر میت الہیہ کا وہ درجہ حاصل ہوا جو سید المرسلین کو حاصل ہے، جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اتنی بڑی عظمت اور اتنا بڑا شرف امت محمدیہ میں سے صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، اتنی بڑی معیت صرف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اور یہ غار ثور کی ان گھڑیوں کا انعام ہے، ان لمحوں کا انعام ہے جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ اور اس شاعر فیاض من کو کس بڑے مرحلے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، جسے اس قدر نگاہ نبوت کے فیوز و برکات سے مستفید کیا جا رہا تھا، اور ان مرحلوں میں سنگت سے نوازا جا رہا تھا، اور ان مرحلوں میں صحبت کے فیوز و برکات عطا کیے جا رہے تھے، اور سینہ مصطفیٰ کے رازوں کو سینہ صدیق اکبر میں منتقل کیا جا رہا تھا۔ وہ شاید وہی مرحلہ تھا جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور پوری امت غم کا شکار بھی اس وقت جس پر آدمی نے ڈھارس بڑھائی، جس ذات نے امت کو وحدت اور اکٹھ عطا فرمایا، وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ ہمت او کشت ملت را چوبر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ ہیں جن کا حوصلہ امت کے کلیانوں کے لیے بادل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، اسلام میں بھی دوسرے، بدر میں بھی دوسرے، اور روزہ اطہر کے اندر بھی دوسرے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ مقام دیکھیں، زمانہ کہ جب باپ دنیا سے جاتا ہے تو اس کے اگر 6 بیٹے ہیں یا 5 بیٹے ہیں تو اس کا گھر 6 گھروں میں منقسم ہو جاتا ہے، 5 گھروں میں منقسم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی پارٹی کا سربراہ دنیا سے چلا جائے تو اس جماعت اور پارٹی کے اندر بٹوارا ہو جاتا ہے، گروپوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، مختلف گروپ بنا دیے جاتے ہیں۔ قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عظمت پر، آپ کی دانش مندی پر، آپ کی تدبیر پر، اور جس کام کے لیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تیار فرمایا، اس کام کے نبھانے پر قربان جائیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سید المرسلین ہیں، انہوں نے بظاہر پردہ فرمایا تو امت کو جس ذات نے اکٹھ عطا فرمایا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ دنیا کے اندر یہ اصول ہے انسانی نفسیات کے مطابق، سائیکالوجی کے ماہرین کے بیان کرتے ہیں کہ باپ کے بعد باپ کے ماننے والوں اور تعلق داروں اور اعزاء و اقارب کے لیے سب سے ماننا جس کے لیے آسان ہوتا ہے وہ اس کا بیٹا ہوتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کمال فرمایا، رب تعالیٰ نے آپ کو کمال عظمتیں اور رفعتیں عطا فرمائیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد پوری امت کی اکائی جو شخصیت بنی وہ جناب سیدنا صدیق اکبر۔
پوری امت کو وحدت اور اکٹھ جس ذات نے عطا فرمایا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے، اور کس انداز میں ان امور کو نبھایا اور کس طریق سے ان کو نبھایا کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ علیل تھے تو مولا کائنات تاجدار حضرت شیر خدا سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا شان صدیقی پر حاضر ہوئے، اور جو کلمات مبارکہ آپ نے ادا فرمائے وہ تاریخ اسلامی کا روشن حصہ ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کردار کو بیان کرنے کے لیے ایک مثالی نمونہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر تو نے اپنی ذمہ داریوں کو آسان طریقے سے ادا فرمایا، سبحان اللہ، اور تو دنیا سے سرخرو جا رہا ہے۔ یہ مولا کائنات رضی اللہ عنہ کی گواہی تھی، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب مسند خلافت پر تشریف فرما تھے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وصیت کے مطابق چونکہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا خلافت کے دوران ریاست مدینہ منورہ کے سلطان ثانی ہونے کی حیثیت سے، امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہونے کی حیثیت سے میرے اثاثہ جات کے اندر جتنا اضافہ ہوا ہے، میری مالکیت کے اندر جتنا اضافہ ہوا ہے، میری مالیت کے اندر جتنا اضافہ ہوا ہے وہ کیا ہے؟ تو آپ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ حضور ایک اونٹنی ہے جو بیواؤں کو پانی پہنچاتی ہے، اور ایک چکی ہے جس سے تلواریں سیکل کی جاتی ہیں، اور ایک چادر مبارک ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو میرے بعد مسلمانوں کے امور کا نگہبان بنے، یہ تینوں چیزیں اس کے پاس پہنچا دینا اور بیت المال میں داخل کروا۔ سبحان اللہ۔ جب یہ تینوں چیزیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پہنچی تو آپ نے ارشاد فرمایا اے صدیق اکبر خلافت کا معیار بڑا مشکل مقرر فرما۔ یہ گواہی تھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کردار کے حوالہ سے، آپ کی اس استعداد اور صلاحیت کے حوالہ سے آج کے بادشاہوں کے لیے بھی اسوہ صدیقی کے اندر یہ مبارک حصہ موجود ہے۔ ہم جب مناصب اور حکومتی ذمہ داریوں اور عہدوں پر موجود ہوتے ہیں تو ہمارے مالیت کی بڑھنے کی رفتار 100 گنا ہو جاتی ہے، اثاثہ جات کے اندر اضافہ 100 گنا رفتار سے ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب اقتدار سے باہر آتے ہیں تو یہی رفتار تھمنا شروع ہو جاتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اسوہ کاملہ کو دیکھنا چاہیے، اور پھر دیکھیں ان بڑھے ہوئے اثاثہ جات کو۔ آپ تو اپنی ذاتی ملکیت بھی نہیں تصور کر رہے، اسلامی حکومت کے خزانے میں جمع فرما رہے ہیں۔ آج کے بادشاہوں کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے، آج کے حکمرانوں کو اس سے درس لینا چاہیے، آج کے منصب پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو اسوہ صدیقی بڑی خوبصورت انداز میں رہنمائی کر رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عظمتوں اور رفتوں کے آپ نے کئی بیانات سنے۔ انتہائی اختصار سے اگر آپ کے مرتبہ مقام کو دیکھنا ہو تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی صفوں میں صرف اتنی سی بات یاد رکھ لیں، یوں حلقہ عشاق میں ہے صدیق کا مقام جیسے فلک پہ چاند ستاروں کے درمیان۔ سبحان اللہ۔ وما علی الا البلاغ۔